बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। जब हम इस घर में शिफ्ट हुए तो शुरू के 2-3 दिन सामान वगैरह सेट करने में गुजर गए और थकन इतनी होती थी कि इधर मैं बिस्तर पे गिरती और उधर मेरी आंखें बंद हो जाती। उस दिन भी मैं ऐसे थकन से चूर बदन के साथ बिस्तर पे गिरी और गिरते ही मुझे नींद ने दबोच लिया। नींद में मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मेरे पाँव में गुदगुदी कर रहा हो। मैं समझी मेरी बहन शरारत से मेरे पाँव गुदगुदा रही है। मैंने आंखें खोले बगैर उसे जोरदार आवाज में डांटा और करवट बदल के सो गई। कुछ देर के बाद मेरे साथ फिर वही कुछ हुआ। मैं झुंझला के एकदम उठ बैठी, मगर ये देख के मेरी हैरत की इंतहा न रही कि कमरे में कोई न था। जैसे मैं अचानक उठी थी, इतनी जल्दी कोई भी मेरी नजर में आए बगैर बाहर नहीं जा सकता था। फिर इस सूरत में कि कमरे का दरवाजा भी ऐन बंद हो। मेरे जहन में ख्याल आया कि हो सकता है कि मेरी बहन कमरे में छुप गई हो। मैंने उठ के सारे कमरे की तलाशी ली, मगर कमरे में कोई न था। मैंने अपने दिमाग में उभरने वाले सवालों को अपना वहम समझ के टाल दिया और हाथों से बाल संवारती हुई कमरे से बाहर निकल आई। बाहर निकल के मुझे दूसरा झटका लगा जब सहन में बैठे हुए अब्बू जान ने मुझे बताया कि गुड़िया तो अम्मी के साथ बाजार गई है। मुझे पता था कि उसे स्कूल बैग खरीदने के लिए बाजार जाना था। मैंने अपनी मजीद तसल्ली के लिए अब्बू से भी पूछा कि वो कब गई है। उन्हें गए हुए आधा घंटा होने वाला है। अब्बू का जवाब सुन के मुझे इस बात पे यकीन आया कि मेरे साथ शरारत करने वाली कम से कम गुड़िया नहीं थी और घर में कोई ऐसा फर्द नहीं था जो ऐसी शरारत करता। मेरे दोनों भाई हमसे बड़े हैं। नवाज भाई तो मुलाजमत के लिए कनाडा में होते हैं। उनसे छोटे भाई फराज है, मगर वो हर वक्त लिए दिए रहने वाले बंदे हैं जो कभी किसी से फ्री नहीं होते और इस तरह की शरारत तो वो कभी नहीं कर सकते। है मैंने अपने दिफा में इस ख्याल को झटका और घर के कामों में मसरूफ हो गई, मगर फिर मेरे साथ इस तरह के वाकयात रोजमर्रा का मामूल बन गए। अगर कभी मैं किचन में काम कर रही होती तो मेरी पुश की तरफ कुछ खटका होता। मैं पलट के देखती तो वहाँ कुछ भी खिलाफे मामूल ना होता। कभी मैं सारे बर्तन शेल्फ पे जमा करके कोई और चीज लेने जाती तो मेरी वापसी पे उन बर्तनों में से एक आध वापस अपनी जगह पे होता। हैरत होती, मगर फिर मैं ये सोच के अपने दिमाग से इस ख्याल को झटक देती कि मुझे याद नहीं रहा होगा ये बर्तन लाना, वरना कोई बर्तन कैसे एक जगह से खुद ब खुद दूसरी जगह जा सकता है। हैरत अंगेज सूरत-ए-हाल ये थी कि मेरे सिवा कभी किसी के साथ इस तरह का कोई वाकया पेश नहीं आता था। जब मैंने 1-2 बार अपनी बहन से सरसरीशा जिक्र किया तो उसने भी मेरा वहम कह के बात खत्म की, मगर फिर उसे भी एहसास हुआ कि मेरे साथ वाकई कुछ पुरअसरार हो रहा था। हुआ यूं कि मैं किचन में खांडी पका रही थी कि गुड़िया स्कूल से वापस आई। आपकी कसम से बड़ी सख्त भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए फौरन दे दें। मैंने मुस्कुरा के उसके उतरे हुए चेहरे को देखा। वो किचन के दरवाजे में खड़ी थी। उसने यूनिफॉर्म तक नहीं उतारा था। तुम यूनिफॉर्म तो उतारो, मैं इतनी देर में चाय के साथ कुछ सैंडविच बना देती हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद सबके साथ तुम भी खाना खा लेना। मुझे पता था कि वो भूख में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए उसे भेज के मैंने जल्दी से दूसरे चूल्हे पे चाय का पानी रखा और खुद उसके लिए सैंडविच बनाने लगी। जब मैं सैंडविच बना के पलटी तो गुड़िया को किचन में झांकते पाया। उसका मुंह हैरत से खुला हुआ था। मैंने हैरत से पूछा, तुम्हें क्या हुआ? आप भी ये चूल्हा? उसने हाथ से चूल्हे की तरफ इशारा किया तो मेरी नजर उधर गई। चूल्हा बंद था, हालांकि मैंने खुद उसे जला के उस पे पानी रखा था, मगर मैंने उसके सामने खुद को पागल लापरवाह साबित किया और माथे पे हाथ मार के बोली, ओहो, चूल्हा तो मैंने जलाया ही नहीं। मैं चूल्हा जलाने के लिए आगे बढ़ी, मगर मुझे अभी तक उसके हैरान होने की वजह समझ न आई थी। अभी चूल्हा तो आपने जलाया हुआ था, ये अभी मेरे देखते ही देखते खुद ब खुद नाप के घूमने से बंद हुआ, इसीलिए तो मैं हैरान हूँ कि नाप खुद ब खुद कैसे घूम सकता है। गुड़िया जलते हुए चूल्हे के नजदीक आई। मैंने उसकी बात का जवाब न दिया और खामोशी से चाय बनाने लगी। वो कुछ देर तक खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, लगता है आपके साथ वाकई कुछ हो रहा है, वरना ऐसे चूल्हा बंद नहीं हो सकता।
میں نے یہ سوچ کر کہ کہیں وہ خوفزدہ نہ ہو جائے بات کو ہنسی میں اڑایا، مگر گڑیا تب سے اس بات کی قائل ہو گئی کہ میرے ساتھ پہلے بھی جتنے ایسے ناقابل واقعات پیش آئے وہ بھی سب سچ تھے، کسی طرح کا وہم نہیں تھا، تاکہ ہم خوفزدہ نہیں تھی۔ ہم دونوں بہنوں کا کمرہ مشترک تھا۔ رات کو ہوم ورک کر چکنے کے بعد گڑیا مجھ سے کہانی لازماً سنا کرتی تھی، یہ اس کی بچپن کی عادت تھی۔ ایک تو وہ مجھ سے 5 سال چھوٹی تھی، پھر گھر میں سب سے آخری بچہ، اور مجھے اس سے کچھ زیادہ ہی محبت تھی۔ وہ بھی 5ویں میں تھی جبکہ میں میٹرک کر کے فارغ ہو گئی تھی۔ مجھے آگے پڑھنے کی اجازت نہ ملی تو میں گھر کے کام کاج اور سلائی کڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ رات کو میں اپنے یا اس کے کسی سوٹ پہ کڑھائی کرتی اور ساتھ ساتھ اسے کہانی سنایا کرتی۔ اس رات بھی وہ حسب معمول اپنا بیگ بند کرتے ہی چھلانگ لگا کے میرے بستر پہ آئی۔ چلیں آپ ہی کہانی شروع کریں۔ اس نے میرے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ بھول گئی کہ میں کڑھائی کر رہی ہوں۔ میرے منہ سے سسکاری نکلی کیونکہ سوئی کی نوک میری انگلی میں چپ گئی تھی۔ سوری آپ ہی، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، میں تو وہ رہاسی ہو رہی تھی، لہٰذا میں نے کہا۔ پاگل، میں نے کون سا تمہیں ڈانٹا؟ میں نے درد کو برداشت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے گھٹے ہوئے لہجے میں کہا اور فریم ہاتھ سے رکھ کے دوسرے ہاتھ سے انگلی کو دبا لیا۔ سوئی کافی شدت سے چبھی تھی، انگلی میں سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے۔ میں نے دوسرے ہاتھ سے انگلی کو دبایا۔ گڑیا پریشان شکل لیے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے انگلی کا درد برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اٹھ کے اس پہ دوا لگائی۔ گڑیا آج سو جاؤ، مجھے درد ہے، کہانی کل سناؤں گی۔ گڑیا نے بیچاری سی شکل بنا کے مجھے دیکھا، مگر کچھ بھی کہے بغیر میرے بستر سے اتر کے اپنے بستر پہ چلی گئی۔ عام حالات میں وہ اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ اگر میری انگلی کا درد تھوڑی دیر تک رک گیا تو میں تمہیں کہانی ضرور سناؤں گی۔ مجھے اس پہ ترس آیا تھا۔ میری بات سن کے وہ خوش ہو گئی۔ مجھے حیرت اس بات پہ ہوئی کہ ایک دم میری انگلی سے درد ایسے ختم ہوا جیسے کبھی ہوا ہی نہ ہو۔ ایسے درد کیسے رک سکتا ہے بھلا؟ مجھے اس سے پہلے بھی 2-3 بار سوئی چبھنے کا تجربہ ہوا، کبھی بھی ایسے اچانک درد نہیں رکا تھا، اور پھر آج تو سوئی کی نوک کافی حد تک اندر گھس گئی تھی۔ بہرحال میں نے اس بات کو بھی پہلے کی طرح اپنا وہم کہہ کے اپنے دماغ سے جھٹکا اور گڑیا کو کہانی سنانے لگی۔ جب کہانی مکمل ہو گئی تو میں لائٹ آف کر کے اپنے بستر پہ آئی، ساتھ ہی میری انگلی میں شدید درد شروع ہوا۔ حالانکہ پچھلے آدھے گھنٹے سے مجھے بالکل بھی درد نہیں ہو رہا تھا۔ میرا دماغ اس معمے کو حل کرنے سے قاصر تھا۔ اس روز میں نے صبح سے واشنگ مشین لگائی تھی۔ سارا دن کپڑے دھو کے میری کمر اکڑ کے تختہ ہو گئی تھی، مگر ابھی کچھ دھلے ہوئے کپڑے پھیلانے کے علاوہ نہانے اور فرش کی صفائی کرنے جیسے کام باقی تھے۔ میری امی مزاج کی بڑی سخت اور غصے کی تیز ہیں۔ ذرا سا کام اماں کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو وہ اتنا ڈانٹتی ہے کہ سب کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے۔ میں تھکن سے اتنی چور ہو گئی کہ اس بات کو بالکل بھول گئی اور فرش پہ بیٹھ کے دیوار سے ٹیک لگا کے ذرا آرام کرنے لگی۔ بدقسمتی سے عین اسی وقت میری امی وہاں آئی۔ مجھے ایسے ٹانگے زمین پہ پسارے آرام سے دیوار سے ٹیک لگائی بیٹھا دیکھ کے ان کا پارا 7ویں آسمان پہ پہنچ گیا۔ انہوں نے بلا لحاظ مجھے بے نقط سنانا شروع کر دی۔ وہ کافی دیر تک مجھے ڈانٹتی رہی۔ میں نے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کی کوشش بھی نہ کی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ جب وہ اچھے سے اپنا غصہ نکال چکی تو میں ایک بار پھر کام نپٹانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب بدن کے ساتھ ساتھ میرا دل بھی دکھ رہا تھا۔ آخر امی کو صبح سے کیا ہوا؟ میرا اتنا کام نظر نہیں آتا جو انہوں نے مجھے سستی اور کام چوری کے تانے دے دیے۔ میں نے خاموشی سے سارا کام مکمل کیا، نہا کے اوپر چھت پہ آئی۔ تنہائی ملتے ہی میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، میری آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ میں غنودگی میں تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی ہلکے ہاتھ سے میرا سر دبا رہا ہو۔ میرے لیے آنکھیں کھولنا مشکل تھا۔ میں نے سوچا کہ گڑیا اسکول سے آئی ہوگی اور ہمدردی میں میرا سر دبا رہی ہوگی، مگر جب میں نے شام میں ہوم ورک کرواتے ہوئے اس سے پوچھا اس سے میرا سر کیوں دبایا تو وہ حیرت سے میرا منہ تکنے لگی۔ ابھی میں تو آتے ہی اوپر گئی تھی، مگر آپ گہری نیند سو رہی تھی، سو میں خاموشی سے واپس آئی۔ میں نے تو آپ کا سر نہیں دبایا۔ مجھے ایک بار پھر خود سے کہنا پڑا کہ مجھے وہم ہوا ہوگا، حالانکہ اس وقت میں نے سر دبانے والے ہاتھوں کو دل سے دعائیں دی، کیونکہ اتنے شدید درد میں مجھے بڑا سکون ملا تھا اور میں اس وقت واقعی مجھے کسی سے سر دبوانے کی ضرورت تھی۔ ابھی بھاگ کے آئے، دیکھے کتنی بارش ہو رہی ہے۔ میں امی کی قمیض سلائی کر رہی تھی جب باہر صحن سے گڑیا نے مجھے پکارا۔ ہم دونوں بہنیں بارش کی دیوانی ہیں۔
जब भी बारिश हो तो हम कोई ना कोई अच्छी सी चीज जरूर बनाते हैं। मैं चीजें समेट के बाहर आई। ठंडी हवा के साथ गिरती नन्ही नन्ही बूंदों ने मुझे भी खुश कर दिया। आप पकोड़े बनाए ना? गुड़िया ने फौरन मेरा हाथ थामते हुए बड़ी लजाजत से कहा तो मैंने मुस्कुरा के उसके सर पे हल्की सी चिपत लगाई। उसकी फरमाइश पूरी करने के लिए किचन की तरफ बढ़ी, क्योंकि इस वक्त पकोड़े खाने को मेरा भी दिल जा रहा था। हल्की हल्की ठंडी हवा किचन के माहौल को भी खुशगवार बनाए हुए थी। अगरचे शाम अभी उतरी ही थी, मगर घने स्याह बादलों की वजह से इतना अंधेरा था जैसे बिल्कुल रात सर पे हो। मैं पकोड़े तलने लगी तो अब्बू जान भी आ गए। गुड़िया भाग के उनके पास पहुंची। अब्बू जान, आप ही पकोड़े बना रही हैं, आप भी जल्दी से चेंज करके आ जाएं। अबू जान मुस्कुराते हुए अंदर चले गए तो वो सीधी मेरे पास आई। इतनी देर में मैंने पकोड़े प्लेट में निकाले। वो सीधी प्लेट की तरफ बढ़ी, मगर जो ही उसने प्लेट में से पकोड़ा उठाना चाहा, जाने कैसे प्लेट फर्श पे गिरी और सारे पकोड़े फर्श पे बिगड़ गए। मैं देख रही थी कि गुड़िया ने प्लेट को हाथ नहीं लगाया था, प्लेट खुद ब खुद गिरी थी। मैंने मुंह मसोड़ते हुए गुड़िया को पिचकारा, डोंट वरी, मैं अभी और तल देती हूँ, तुम वो ले लेना। उन्हें उठा के इसी प्लेट में डाल के शेल्फ पे रख दो। मेरी बात सुन के गुड़िया खामोशी से पकोड़े उठा के प्लेट में डालने लगी, मगर उसका मूड बहाल ना हो सका। मैंने दूसरी प्लेट में उसे पकोड़े निकाल के दिए। केचप साथ रख के अब्बू को दे आओ तो फिर हम दोनों मिलके खाएंगे। उसके सामने तो मैंने खुद को बिल्कुल नॉर्मल जाहिर किया, मगर अंदर ही अंदर में काफी हद तक परेशान थी। कुछ तो अजीब था, पुर असरार जो पहले सिर्फ मेरे साथ हो रहा था, मगर अब मैं किसी वक्त गुड़िया में भी शामिल हो जाता था। मैं बेख्याली में पकोड़ों को उसकी प्लेट की तरफ देख रही थी। जाने कैसे मेरे मुंह से निकला कि तुमने ठीक नहीं किया। गुड़िया के किचन में दाखिल होने से मेरी महवियत टूट गई, मगर मुझे खुद भी हैरत थी कि मैंने ये अल्फाज किससे और क्यों कहे। बहरहाल इस वक्त तो मैं गुड़िया के साथ मसरूफियत की वजह से इस बात को भूल गई, मगर रात को जब मैं सोने के लिए बिस्तर पे लेटी तो एक बार फिर मेरे जहन में वही वाकया घूमने लगा। सोचते सोचते मेरे सर में दर्द होने लगा तो बेसाख्ता मुझे इस दिन का वाकया याद आया जब किसी नादीदा हाथ ने मेरा सर दबाया था। मेरे दिल में शदीद ख्वाहिश जागी कि आज फिर वही हाथ मेरा सर दबाए। कमरे का बल्ब रोशन था। मैंने गुड़िया के बेड की तरफ देखा जो कि बेखबर सो रही थी। मैंने खुद ही कुछ देर अपने हाथ से अपने दुखते हुए सर को दबाया और फिर सीधी लेट गई। अगरचे मैंने आंखें बंद कर रखी थी, मगर मैं मुकम्मल तौर पे जाग रही थी। कुछ देर के बाद मुझे अपने माथे पे बिल्कुल वही लम्स महसूस हुआ जैसा कि उस दिन हुआ था। फिर कोई हल्के हाथ से मेरा सर दबाने लगा। बजाय खौफजदा होने के मैं मुतजस्सिस थी। अब मुझे मुकम्मल यकीन हो गया था कि इस घर में कोई ना कोई साया, कोई चुड़ैल या फिर कोई जिन वगैरह मौजूद है। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आंखें खोल के सर दबाने वाली हस्ती को देखूं, मगर मैंने खुद को ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। न जाने क्यों मुझे यकीन सा था कि मेरी आंखें खोलते ही वो रूह या फिर जो भी है, कोई जिन है, चुड़ैल है, गायब हो जाएगा। जबकि मैं अभी कुछ और देर तक सर दबाना चाहती थी। आराम मिलते ही कुछ देर के बाद मुझे गहरी नींद ने आन लिया और मैं एक बार फिर नींद में चली गई। मेरे बाल काफी घने और लंबे थे। उस दिन भी बालों में कंघी करके उन्हें बांधने के लिए सहन में आ बैठी, मगर घर में कोई न था। सो मैंने तसल्ली से कंघी की, मगर जब मैंने चुटिया बनाना शुरू की तो किसी ने बड़े जोर से मेरे बाल खींचे। तकलीफ की वजह से मेरी चीख निकल गई। मैंने पलट के देखा तो वहाँ कोई न था। मुझे शदीद गुस्सा आया। मैंने जोर से कहा, शर्म नहीं आती मेरे बाल खींचते हुए? ये क्या तरीका है जो तुम मेरे सामने कर रखे हो? तुम जो कोई भी हो सीधे मेरे सामने आके बात करो। ऐसे छुप छुप के बुज़दिलों की तरह हरकतें करने का क्या फायदा? अगले ही लम्हे मुझे हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि मेरे बिल्कुल सामने एक 11-12 साल का खूबसूरत बच्चा खड़ा था। अगरचे उसके चेहरे पे मासूमियत थी, मगर उसकी आंखों में अजीब सी पुर असरार सी चमक थी। एक लम्हे के लिए तो मुझे उससे सख्त खौफ महसूस हुआ। मैं भागने के बारे में सोच रही थी कि वो बोला, अब मुझे बड़ी अच्छी लगती है आप ही, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं न जाने कैसे चीख मारने के लिए मुंह खुला हुआ बंद किया। मुझे बड़ी शर्म आई कि मैं इस बच्चे के सामने खुद को बुज़दिल जाहिर करूं, जिसे अभी थोड़ी देर पहले मैं बुज़दिली का ताना दे चुकी थी। मैंने गहरा सांस लेके खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। बच्चा बड़ी महवियत से मुझे तक रहा था। टांगों की लर्ज़त छुपाने के लिए मैं चरपाई पे बैठी। मेरा खलक खुश्क हो रहा था। बड़ी मुश्किल से खुद पे काबू करके मैंने लरजते लहजे में कहा, तुमने मेरे बाल क्यों खींचे? वो मुस्कुराया, आप ही आपके बाल बड़े खूबसूरत हैं, मुझे अच्छे लगे, मैं पकड़ के देख रहा था। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में शरारत थी। मैंने बिल्कुल बड़ी बहन की तरह उसे डांटा, पकड़ कर देखने से बाल इस तरह खींचे तो नहीं जाते। आप भी मुझसे गलती हुई, आइंदा मैं आप
آپ کو تنگ نہیں کروں گا، آپ مجھ سے ناراض مت ہونا۔ اسے فوراً بچوں کی طرح دونوں ہاتھوں سے اپنے کان پکڑتے ہوئے کہا۔ مجھے اس پہ بڑا پیار آیا، حالانکہ میں جانتی تھی کہ وہ انسان نہیں، کوئی اور مخلوق ہے، مگر اس وقت وہ مجھے بالکل اپنا سگا چھوٹا بھائی لگا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے مسکرا کے پوچھا۔ سلطان۔ اچھا ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ میں نے چارپائی پہ اس کے لیے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ وہ بلا جھجک میرے پاس آ بیٹھا۔ میں تمہیں اسی صورت اپنا بھائی بناؤں گی جب تم وعدہ کرو گے کہ آج کے بعد کبھی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے، کیونکہ اس سے پہلے تم نے کئی بار شرارت ہی شرارت میں مجھے پریشان کیا ہے۔ بظاہر تو میں خوفزدہ نہ تھی، مگر میرے لاشعور میں موجود خوف نے میرے منہ سے یہ بات کہلوا دی تھی۔ اس نے فوراً کہا، میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آئندہ کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کی بات سن کے میرے منہ سے سکون بھرا سانس خارج ہوا، کیونکہ میں نے کہیں پڑھ رکھا تھا کہ اگر جن حضرت سلیمان کی قسم کھا کے کوئی وعدہ کرے تو ہر حال میں نبھاتا ہے، کیونکہ وعدہ توڑنے کی صورت میں وہ فوراً جل جاتا ہے۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ تم جن ہو یا کوئی اور مخلوق؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ بھی میں جن زادہ ہوں۔ میرے 9 بھائی 4 بہنیں ہیں، اس نے فوراً کہا۔ ابھی میں اس سے مزید کچھ پوچھنا چاہتی تھی کہ کسی نے زور سے دروازہ بجایا۔ میں جلدی سے اٹھ کے دروازہ کھولنے چلی گئی۔ دروازے پہ فراز بھائی تھے۔ آج خلاف معمول وہ جلدی لوٹ آئے تھے۔ مجھے خوف ہوا کہ وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ بچہ کون ہے، مگر یہ دیکھ کے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ فراز بھائی اس کے پاس سے ایسے گزرے جیسے خالی چارپائی ہو، جبکہ سلطان ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں بھائی کے پیچھے کمرے تک آئی۔ بھائی آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ میں نے حسب عادت بھائی سے پوچھا۔ نہیں، بس میری طبیعت خراب ہے، میں آج ہاف ٹائم میں اٹھایا ہوں، تم تھوڑی دیر کے بعد مجھے چائے کا ایک کپ دے جانا، انہوں نے مدھم سی آواز میں کہا، اس لیے میں کچن میں چلی گئی۔ سلطان بھی وہیں آیا۔ میں چائے بنانے لگی تو اس کے لیے بھی ایک کپ بنا لیا۔ بھائی کو چائے دے کے میں واپس آئی۔ سلطان اپنے کپ سفید چارپائی پہ بیٹھا تھا۔ آپ بھی پی لیں، اس نے اپنا کپ میری طرف بڑھایا۔ میں نے کہا، نہیں تم پیو، میں اتنی چائے نہیں پیتی۔ نورین کیا تم پاگل ہو جو اکیلی باتیں کر رہے ہو؟ فراز بھائی نے ڈانٹ کے کہا۔ وہ شاید کمرے سے باہر آئے تھے۔ میں نے خاموشی سے گردن جھکائی۔ وہ امی کے بارے میں پوچھنے آئے تھے۔ میں نے بتایا کہ وہ ہمسائے کے گھر گئی ہوئی ہے۔ جب وہ واپس لوٹ گئے تو میں نے شرارت سے مسکراتے ہوئے سلطان کی طرف دیکھا، تو میرے بھائی کو نظر کیوں نہیں آئے؟ اب یہ میری مرضی ہے کہ جسے چاہوں نظر آؤں اور جسے چاہوں نظر نہ آؤں۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم کہاں رہتے ہو؟ میرا خیال تھا کہ وہ اسی گھر میں رہتا ہوگا اور اس کے بہن بھائی بھی میرے ساتھ شرارتیں کرتے ہوں گے، مگر اس کے جواب نے مجھے حیران کیا کہ وہ ہمارے گھر سے کافی فاصلے پہ واقع ایک ویران حویلی میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتا ہے۔ اسے ادھر ادھر پھرنے کی عادت تھی۔ ایک دن ایسے پھرتے پھرتے وہ ہمارے گھر میں آ پہنچا۔ وہ رات کا وقت تھا اور میں گڑیا کی فرمائش پہ کہانی سنا رہی تھی۔ سلطان کو وہ کہانی بڑی پسند آئی، پھر وہ ہر روز کہانی سننے کے لیے آنے لگا۔ رفتہ رفتہ وہ مجھے اچھا لگنے لگا۔ ہر روز مجھے اس کا انتظار ہوتا۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس کے گھر والوں کو یہ معلوم نہیں کہ وہ ہمارے گھر میں آتا رہتا ہے۔ اب مجھے گھر جانا چاہیے ورنہ ماں بہت مارے گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ مجھے نظر آنا بند ہو گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ بات گھر میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ شور سن کے میری آنکھ کھلی۔ فراز بھائی خلاف معمول تیز لہجے میں بات کر رہے تھے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں تیزی سے چپل پہن کے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ باتوں کی آواز امی کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں بھی وہیں چلی گئی۔ وہ اتوار کا دن تھا، اس لیے سب کی چھٹی تھی۔ کمرے میں پہنچ کے مجھے پتہ چلا کہ فراز بھائی کسی بات پہ امی کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ امی مان نہیں رہی۔ میں خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ امی پلیز، اگر رسک لیں گے تو ہی دن پھریں گے، بھائی نے منت سے کہا۔ میں نے سوچا کہ بھائی باہر جانا چاہتا ہے، کیونکہ نواز بھائی بھی ایسے کہہ کے گئے تھے، مگر پچھلے 2 سالوں سے ہمیں سوائے چند ایک خط کے انہوں نے کوئی روپیہ نہیں بھیجا۔ اگرچہ ابو کی تنخواہ سے گھر اچھے سے چل رہا تھا، ہم بڑے خوشحال لوگ نہ تھے۔ دونوں بہو شروع سے ہی امیر ہونے کے خواب دیکھا کرتے تھے۔ بھائی اٹھ کے امی کے پاس جا بیٹھی، مگر امی نے منہ پھیر لیا۔ نہیں، جب کہہ دیا تو کہہ دیا، میں اس طرح کے کاروبار کے حق میں نہیں، جبکہ ہمارا تجربہ بھی نہیں۔ قرض اور وہ بھی اتنا بڑا لے کے ہم اپنی جان کیوں عذاب میں ڈالیں؟ تب پتا چلا کہ بھائی باہر جانا نہیں چاہتا بلکہ کوئی بڑا سا کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ ان کی اچھی خاصی تنخواہ تھی، مگر جانے کس کے بہکانے میں آ کے وہ اپنا ذاتی کاروبار اور وہ بھی قرض لے کر شروع کرنے پہ مصر تھا۔ جب بھائی کا اصرار حد سے بڑھا تو امی نے مجبوراً اسلام کا سہارا لیا۔ تم یہ لون کسی بینک سے لوگے، اس پہ سود لگتا ہے جو کہ حرام ہے، اس طرح کے مال میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔
بھائی جھڑ بولے، نہیں امی جان، یہ بات بالکل نہیں۔ میرا دوست بڑا اچھا آدمی ہے، وہ اپنے ایک امیر دوست سے قرض لے کے دے گا جسے ہم 10 سالوں میں چکائیں گے۔ اس کا کاروبار میں اتنا دریغ ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہم یہ قرض 10 کی بجائے 3 سال میں اتار دیں گے اور اس دوران آدھا نفع واپس کاروبار میں لگانے سے کاروبار پھیل جائے گا۔ پھر رفتہ رفتہ ہم دونوں دوست بھی اپنا اپنا کاروبار الگ کر لیں گے۔ بھائی کسی بھی طرح سے امی کو منانا چاہتا تھا اور یہ ان کے لیے مشکل بھی نہیں تھا کیونکہ سب بچوں میں امی ان سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ بلاخر وہی ہوا، امی نے بھائی کو بے دلی سے اجازت دے دی۔ ابو جان سے وہ پہلے ہی بات چیت کر چکے تھے، ایسے ان کے ذاتی کاروبار کا آغاز ہو گیا۔ بہرحال چند دنوں کے بعد میری خالہ کے بیٹے کی شادی تھی، انہوں نے ہمیں بھی مدعو کیا۔ امی نے مجھے اپنے اور گڑیا کے کپڑے وغیرہ بیگ میں رکھنے کا حکم دیا اور خود اپنے کپڑے نکالنے چلی گئی۔ میں نے جلدی کام ختم کیا، امی کی مدد کرنے کے خیال سے ان کے کمرے میں چلی گئی۔ امی نے کپڑے تو رکھے مگر زیورات میں سے انتخاب نہیں کر رہی تھی کہ کیا ساتھ لے کے جائے۔ خیر کافی غور و فکر کے بعد انہوں نے ایک ہلکا سا سیٹ نکال کے مجھے دیا کہ میں اسے ان کے ہینڈ بیگ میں رکھ دوں، وہ وہاں جا کے پہننے کی۔ میں نے جلدی سے ہینڈ بیگ میں زیورات کا ڈبہ ٹھونسا اور الماری بند کی اور افراتفری میں تیاری کر کے ہم روانہ ہو گئے۔ ٹرین میں بیٹھ کے جب ذرا سکون ملا تو میری نظر امی کے ہینڈ بیگ پہ پڑی۔ میری سانس رکنے لگی کیونکہ یہ وہ ہینڈ بیگ نہیں تھا جس میں نے ان کے زیورات رکھے تھے۔ دونوں کا رنگ ایسا ہی تھا مگر ڈیزائن مختلف تھا تو یہ بھی سفید، مگر میں نے زیورات دوسرے بیگ میں رکھے تھے۔ اب میرا خود خشک ہو رہا تھا کہ جب وہاں شادی میں امی کو اپنے زیورات نہ ملیں تو میرا حشر کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ سب کزنز اور خالاؤں کے سامنے بھی میری انسلٹ ہوگی، سب مجھے پوخر اور نالائق خیال کریں گے۔ میری اڑی ہوئی رنگت دیکھ کے امی نے 1-2 بار پوچھا مگر میں نے سیدھی بات نہ بتائی۔ گڑیا ٹرین سے پہلی بار سفر کر رہی تھی اس لیے کافی پرجوش تھی، وہ بار بار میری توجہ ادھر ادھر کی چیزوں کی طرف دلاتی مگر میں خود کو اس کی خوشی میں شریک نہ کر سکی۔ مجھے رہ رہ کے بےعزتی کا خیال ستا رہا تھا۔ اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس مشکل وقت سے نجات نہیں دلا سکتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ امی کو اب یہ سب کچھ بتانے کا مطلب تھا کہ اپنی شامت کو متعین وقت سے پہلے بلا لیا جائے، سو میں خاموش اندر ہی اندر گھلتی اور پریشان ہوتی رہی۔ میں اتنی زیادہ خوفزدہ تھی کہ میری بھوک اور پیاس ختم ہو چکی تھی۔ امی سے میری حالت چھپی ہوئی نہیں تھی۔ جب انہوں نے پھر سے پوچھا تو میں نے بہانہ کیا کہ شاید ایک لمبے عرصے کے بعد ٹرین میں بیٹھی ہوں، اس لیے مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ تو خوفزدہ ہو کے میں نے یہ دعا تک مانگی، یا اللہ اگر اور کچھ نہیں ہو سکتا تو اس ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور میں زندہ نہ بچوں۔ ایسی خوفزدہ ہوتے ہوئے میرا سفر تمام ہوا اور ہم بحیر و آفت خالہ کے گھر پہنچ گئے۔ مہندی اگلے دن تھی مگر مہمانوں سے گھر بڑا ہوا تھا۔ ہمارے پہنچتے ہی رات کا کھانا لگا دیا گیا، مجھ سے یہاں بھی ٹھیک طرح کھانا نہ کھایا گیا۔ میں نے خالہ مجیدہ سے کہا کہ میرے لیے بستر کا انتظام کریں کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ انہوں نے جھٹ میری بلائیں لیتے ہوئے بستر کا انتظام کیا۔ کمرہ چھت پہ تھا اس لیے قدرے شور وغیرہ کم تھا۔ ابھی میں بستر پہ لیٹی تھی کہ مارے بے بسی کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی وقت مجھے اپنے نزدیک کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ سلطان تھا جو مجھ پہ جھکا ہوا تھا۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس کی آنکھوں میں تشویش تھی۔ میں نے ایک دم اسے کھینچ کے گلے سے لگایا۔ میرے بھائی تم یہاں کیسے پہنچے؟ کیا ٹرین میں ہمارے ساتھ تھے؟ وہ مسکرایا اور بولا، نہیں آپی، مجھے یہاں وہاں جانے کے لیے ٹرین کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں نے تو کہانی سننا تھی اس لیے میں آپ کے پیچھے یہاں تک آ گیا۔ مجھے پتا تھا کہ آپ شادی پہ یہاں آ رہی ہیں۔ میں جلدی سے سیدھی ہو کے بیٹھی۔ سلطان، اگر میں ابھی تمہیں اپنے گھر بھیجوں تو کیا تم جا سکتے ہو؟ ہاں، میں نہ صرف ابھی جا سکتا ہوں بلکہ ابھی واپس آ سکتا ہوں، یہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں۔ مگر آپ مجھے بھیجنا کیوں چاہتی ہیں؟ اس نے اس کی بات نظر انداز کی۔ تم ایسا کرنا، سیدھے ہمارے گھر جانا۔ میری امی کے کمرے میں جو بڑی سی الماری ہے اس میں ایک سفید ہینڈ بیگ ہوگا، اس میں سونے کے زیورات کا ایک ڈبہ ہے، تم وہ بحفاظت نکال کے لاؤ۔ الماری کو تالا لگا ہوا نہیں، کمرہ بھی کھلا ہوا ہوگا کیونکہ ابو گھر پہ ہیں اور تم کسی کو نظر نہیں آتے، اس لیے میرے اچھے بھائی میرا یہ کام کر دو۔ سلطان آرام سے میرے قریب بیٹھا۔ اب بھی میرے لیے تالے کوئی معنی نہیں رکھتے، میں تالے کے اندر سے بھی ہر چیز نکال کے لا سکتا ہوں، مگر میری ماں نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ کبھی چوری نہ کرو۔ یہ ان کی آخری نصیحت تھی، میں چوری نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کے میں پھونچ کے رہ گئی۔ ارے بھولے بھائی، میں تمہیں چوری کرنے کا نہیں کہہ رہی بلکہ وہ سیٹ لانا لازمی تھا جو کہ مجھے یاد نہیں رہا۔ اب اس کے نہ ہونے کی وجہ سے مجھے ڈانٹ پڑے گی، اس لیے میں رو رہی تھی۔ میں نے ساتھ ہی اپنے رونے کی وجہ بھی بتا دی۔ اچھا یہ بات ہے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، میں ابھی لا کے دیتا ہوں۔ وہ اٹھ کے کمرے سے باہر نکلا اور میں ایسے سکون سے بستر پہ لیٹی جیسے میرے سر سے کسی نے بہار اتار دیا ہو۔
تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد سلطان کھلے دروازے میں سے اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں وہی زیورات کا ڈبہ تھا۔ میری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ میں نے جلدی سے ڈبہ کھول کے دیکھا، اس میں وہی سیٹ تھا۔ میں نے خوشی سے لرزتی آواز میں سلطان کا شکریہ ادا کیا۔ ابھی آپ تو ایسا میرا شکر ادا کر رہی ہیں جیسے کسی غیر کا کیا جاتا ہے۔ میں نے جلدی سے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ میں تمہیں شاباش دے رہی تھی۔ آخر تم نے اتنا بڑا کام کیا۔ آپ جب بھی مشکل میں ہوں گی میرا نام لے کے آواز دیں گی تو میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا۔ اس کی آواز سن کے میری ہنسی نکل گئی۔ تم بڑے شرارتی ہو۔ اتنے میں میری کچھ کزنز مٹھائی کی پلیٹس اور چائے کے ساتھ بسکٹ لے کے اوپر آئی۔ انہوں نے مجھے بھی چائے پیشکش کی۔ چونکہ اب میں خوش تھی اس لیے خوش دلی سے ان کی پیشکش قبول کر لی۔ انہوں نے مجھے ایک کپ دیا اور پلیٹ بھی میرے سامنے کر دی۔ میں نے برفی اٹھائی، ایک بسکٹ کھایا اور ایک سب کی نظر بچا کے پاس بیٹھے سلطان کی طرف بڑھا دیا۔ وہ خوش ہوا کہ میں اسے بھولی نہیں۔ میں نے آدھی چائے پی کے کپ بھی اسے تھما دیا۔ ہاتھ باتوں میں مگن میری کزنز کو اس کا احساس تک نہ ہو سکا۔ وہ سب بھی اس بات پہ یقین کر چکی تھی کہ میں سر درد کی وجہ سے کسی سے فری نہ ہو سکی۔ چائے پی کے سلطان نے مجھ سے اجازت چاہی۔ مجھے معلوم تھا کہ سلطان کی آواز کسی کو سنائی نہ دے گی، مگر میں اسے جواب نہ دے سکی۔ میں نے اس کے ہاتھ پہ تھپکی دے کے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ صبح سے ہی میرا دل اداس تھا، حالانکہ ابھی کچھ دن پہلے ہم شادی سے فارغ ہو کے آئے تھے۔ ہم نے صحیح معنوں میں شادی کو انجوائے کیا تھا، مگر اس دن جانے کی صبح سے مجھے لگ رہا تھا کہ آج کوئی بری خبر مجھ تک پہنچنے والی ہے۔ میں گھر کے کاموں کو نپٹانے میں لگی تھی۔ سلطان نے بھی صبح سے شکل نہ دکھائی۔ میں صفائی کر کے فارغ ہوئی تو دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنے کو میرا دل نہ چاہا۔ میں اپنے کمرے میں آئی، اسی وقت سلطان آیا۔ اپی آج آپ کس بات پہ اداس ہیں؟ وہ میرا مزاج شناس ہو گیا تھا۔ میری شکل دیکھتے ہی اسے میرے موڈ کا پتہ چل جاتا تھا۔ سلطان، آج مجھے اپنے بڑے بھائی نواز بڑے یاد آ رہے ہیں۔ انہیں گھر سے گئے 2.5 سال ہو گئے ہیں۔ پہلے کوئی فون آتا تھا، مگر اب 6 ماہ ہو گئے ان کا کوئی فون یا خط نہیں آیا۔ آج میرا دل ان سے بات کرنے کو چاہ رہا ہے۔ میں نے ایک لمحے میں دل کھول کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ کچھ دیر تک میری شکل دیکھتا رہا، پھر بولا، یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں، میں ان کی خبر آپ کو ابھی لا کے دے سکتا ہوں، مگر انہیں آپ کو فون کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتا۔ بس آپ مجھے ان کی تصویر دکھائیں اور ملک کا نام بتا دیں۔ میں نے حیرت سے اس کا منہ دیکھا۔ تم کینیڈا چلے جاؤ گے؟ مگر کیسے؟ ابھی آپ اس بات کو چھوڑیں، یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ مجھے خطرہ ہے کہ میرے ابو یا بڑے بھائیوں کو پتہ نہ چل جائے کہ میں ملک سے باہر گیا تھا، ورنہ مجھے بڑی مار پڑے گی، کیونکہ میں ابھی چھوٹا ہوں، اس لیے زیادہ دور جانے کی اجازت نہیں۔ میں منہ کھولے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر تم نہ جاؤ۔ وہ سکون سے چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ اب مجھے اپنے بھائی کی تصویر دکھائیں، میں 2-3 گھنٹوں میں واپس آ جاؤں گا۔ بس آپ دعا کریں کہ میرے گھر والے اتنی دیر میں میری تلاش نہ کریں۔ میرا دل سلطان کے بارے میں فکر مند تھا اور بھائی کی خبر پانے کے لیے بے چین، اور پھر بے فکری بھائی کی محبت غالب آ گئی۔ میں نے نواز بھائی کی تصویر لا کے اسے تھمائی۔ سلطان چند لمحے نظر جما کے تصویر کو دیکھتا رہا، پھر اس نے مجھے وہ تصویر واپس کی اور فوراً غائب ہوا۔ اب میں اس کے لیے دعا کر رہی تھی، وقت کاٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ میں نفل پڑھ کے خدا سے رو رو کے سلطان کی بحفاظت واپسی کی دعائیں مانگنے لگی۔ اس وقت میری طرف بالکل ایک ایسی بہن کی تھی جس کا بھائی کسی یقینی خطرے میں ہو۔ بلاخر اللہ اللہ کر کے 4.5 گھنٹے گزر جانے کے بعد مجھے سلطان کی تھکی ہوئی آواز آئی، السلام علیکم آپی۔ میں نے تیزی سے دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ منہ پہ پھیرے اور پلٹ کے دیکھا۔ سلطان کے کپڑے گرد آلود تھے، وہ بڑا تھکا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ میں لپک کے اس کے نزدیک آئی۔ سلطان، تم ٹھیک تو ہو نا؟ تم نے اتنی دیر کیوں کی؟ وہ تھکی ہوئی ہنس کے پاس پڑی ہوئی ایک کرسی پہ بیٹھا۔ میں نے جلدی سے پانی کا گلاس لا کے اسے دیا۔ سلطان نے ایسے پانی پیا جیسے اسے بڑی پیاس لگی ہو۔ میں نے اسے کچن میں آنے کو کہا کیونکہ کمرے میں گڑیا بھی سو رہی تھی، وہ کسی وقت بھی جاگ سکتی تھی۔ کچن میں جا کے میں نے ایک پلیٹ میں سالن اور ایک روٹی نکال کے اس کے سامنے رکھی۔ اس نے تشکر بڑی نظروں سے مجھے دیکھا اور ہاتھ دھوئے بغیر کھانے لگا۔ میں نے اسے ٹوکا، سلطان ہاتھ دھو لو، بڑے گندے ہیں۔ وہ فوراً فرما برداری سے اٹھا، ہاتھ دھو کے آیا۔ کھانا کھاتے ہوئے اس نے مجھے بتایا کہ کینیڈا بہت بڑا ملک ہے اور وہ اس کے شہر اور آبادیاں دیکھ کے حیران ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، تو مجھے یہ بتاؤ کہ نواز بھائی خیریت سے ہیں؟ انہوں نے اتنے عرصے سے ہمیں فون کیوں نہیں کیا؟ سلطان نے یوں پہلو بدلا جیسے وہ فیصلہ نہیں کر رہا ہو کہ میری بات کا جواب دے یا نہ دے۔ چلیں میں شروع سے بتاتا ہوں کہ میں کیسے وہاں پہنچا۔ ارے یہ تو میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ وہاں کے جن قبیلے کا سردار بڑا اچھا آدمی ہے، اس نے میری بڑی مدد کی، میں اس کے بیٹے کا دوست بھی بن گیا ہوں۔ اب کبھی کبھی وہ مجھ سے ملنے یہاں ضرور آیا کرے گا۔ وہ بات کو ٹال رہا تھا، میرا دل انجانے خدشوں سے تیز سے دھڑکنے لگا۔ سلطان، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، تو مجھے اصل بات بتاؤ، میرا بھائی ٹھیک تو ہے نا؟
میں نے سلطان کی بات کاٹ کے تیز لہجے میں کہا۔ وہ چند لمحے نظریں جھکائے زمین کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، ابھی آپ کا بھائی نے وہاں ایک عورت سے شادی کر لی، ان کی ایک بیٹی ہے، مگر اب کچھ دنوں سے وہ لوگ لڑ رہے ہیں۔ آپ کے بھائی نے وہ گھر چھوڑ کے ایک دوسری عورت کے ساتھ رہنا شروع کیا۔ وہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں۔ میرے وہاں کے دوست نے مجھے بتایا کہ اگر ایسے ہی کرتا رہا تو اسے یہاں کی پولیس پکڑ لے گی، اس لیے وہ آپ سے کوئی رابطہ نہیں کر رہا۔ سلطان اتنا کہہ کے خاموش ہو گیا۔ میں نے اپنا دل تھاما، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ سلطان جھوٹ نہیں بولتا اور جو بات اس سے بتائی وہ کافی پریشان کر دینے والی تھی۔ میری حالت دیکھتے ہوئے وہ مجھے تسلیاں دینے لگا، مگر بات ہی اتنی بڑی تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ نواز بھائی پردیس میں ایک غلط راستے پہ چل رہے تھے، جہاں کوئی اپنا انہیں سنبھالنے والا نہیں تھا۔ ابھی میں ایک چکر لگا کے آؤں گا، پھر آتا ہوں۔ سلطان کو اپنے گھر کی بھی فکر تھی، سو وہ چلا گیا۔ میں نے کوئی اعتراض نہ کیا، کیونکہ ایک تو وہ پہلے ہی بڑی دیر سے گھر سے باہر تھا، پھر دوسرے اس کی سوتیلی ماں کا سلوک بھی اس کے ساتھ کوئی خاص اچھا نہ تھا۔ سلطان کے جانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آئی اور چپکے رونے لگی۔ میں اتنی بڑی خبر گھر کے کسی فرد سے شیئر نہیں کر سکتی تھی کہ میرا غم ہی کچھ ہلکا ہو جاتا۔ کیا ہوا ہے نورین، تم رو کیوں رہی ہو؟ امی نے اچانک میرے پاس آ کے پوچھا تو میں ڈر کے مارے اچھل پڑی۔ امی جان سوالیہ نظر سے مجھے دیکھ رہی تھی اور میرے پاس رونے کی وجہ بتانے کا کوئی معقول بہانہ نہیں تھا، اور سچی بات پہ کسی نے یقین نہیں کرنا تھا، مگر مجھے کوئی نہ جواب دیتا۔ سو میں نے سلطان سے ملنے والی ساری خبر کو ابھی کا دیکھا ہوا خواب کہہ کے امی کو بتایا۔ امی بھی میرا خواب سن کے پریشان ہوئی، مگر خود کو پرسکون ظاہر کرتے ہوئے مجھے دلاسا دینے لگی۔ تم فکر مت کرو، بعض اوقات جو ہی اوٹ پٹانگ سے خواب نظر آتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نواز ہمیں بتائے بغیر کسی انگریز عورت سے شادی کر لے؟ اگرچہ وہ خود کو لاپرواہ ثابت کر رہی تھی، مگر ان کی آواز میں پھنکارتے وسوسوں کی سرسراہٹ مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ مجھے چپ کرا کے خود جا کے فون کے پاس بیٹھی اور کافی دیر تک کسی سے باتیں کرتی رہی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس سے اور کیا بات کر رہی تھی۔ میں شام تک کمرے سے باہر نکلی نہیں۔ شام کو ابو کے آنے کے بعد گڑیا مجھے بلانے آئی تو بھی میں بادل نہ ہانستا باہر آئی۔ اسی وقت فراز بھائی بھی گھر میں داخل ہوئے۔ میں اپنی جگہ رک کے انہیں تکنے لگی، کیونکہ ان کے تاثرات غیر معمولی تھے۔ وہ سیدھے امی کے پاس آئے جو صحن میں بنی ہوئی کیاریوں کی دیکھ بھال میں مصروف تھی۔ امی بھی ان کے تاثرات دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ امی، نواز بھائی نے کینیڈا میں ایک انگریز لڑکی جینیفر سے 2 سال پہلے شادی کر لی۔ ان کی ایک بیٹی ہے جو 6 ماہ پہلے کسی بات پہ جھگڑے شروع ہوئے۔ میرے دوست کو اصل وجہ معلوم نہ ہو سکی، مگر اس نے مجھے بتایا کہ آج تھوڑی دیر پہلے جب وہ نواز بھائی سے ملنے گیا تو انہیں پولیس گرفتار کر کے لے جا رہی تھی۔ انہوں نے شراب پی کے کسی کا ایکسیڈنٹ کر دیا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے ایک اتھیر عمر عورت نینسی کے گھر میں رہ رہے تھے۔ امی نے ایک بے یقین نگاہ مجھ پہ ڈالی اور لہرا کے زمین پہ آ گری۔ فراز بھائی نے جلدی سے آگے بڑھ کے انہیں اٹھا کے چارپائی پہ ڈالا اور ہم انہیں ہوش میں لانے کی تدبیر کرنے لگے۔ اسی دوران ابو بھی آئے۔ اصل بات جان کے وہ بھی بے حد پریشان اور دکھی تھے۔ ان کے پوچھنے پہ بھائی نے بتایا کہ دوپہر کو امی کا فون آیا تھا کہ میں کینیڈا میں اپنے اس دوست سے رابطہ کر کے نواز بھائی کی خیریت معلوم کروں، جو روزانہ مجھ سے کمپیوٹر پہ چیٹنگ کرتا ہے۔ میں نے امی کی تاکید کی وجہ سے اسی وقت رابطہ کیا تو خوش قسمتی سے وہ آن لائن تھا۔ اس کی رہائش بھی بھائی کے قریب تھی۔ اس نے مجھے یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ خود نواز بھائی کمپیوٹر چلاتے نہیں اور فون بھی لیے انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ میں خود ہی کر لوں گا۔ ان کا کوئی نمبر فکس نہیں تھا، کبھی کسی نمبر سے بات کرتے کبھی کسی نمبر سے، اس لیے براہ راست ان سے رابطہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اب ابو اور بھائی دونوں نواز بھائی کو بچانے کے ممکنہ طریقوں پہ بات کر رہے تھے، جبکہ میں بھائی کی گرفتاری پر نئی سرے سے پریشان ہو کے رہ گئی تھی۔ امی جلدی آئیے۔ فراز بھائی نے گھر میں داخل ہوتے ہی امی کو پکارا۔ ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا بڑا سا ڈبہ تھا۔ امی کے ساتھ میں بھی تجسس سے ان کے قریب چلی گئی۔ بھائی بہت خوش تھے۔ انہوں نے امی کے ہاتھ میں وہ ڈبہ تھماتے ہوئے بتایا، آج ہمیں ایک بڑا سا پروجیکٹ ملا، اگر ہم نے اسے کامیابی سے مکمل کیا تو ہم سالوں کی ترقی دنوں میں کر جائیں گے۔ 3 ماہ پہلے ہی بھائی نے اپنے دوست کے ساتھ مل کے کنسٹرکشن کمپنی بنائی تھی۔ امی نے خوش ہو کے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور ڈبہ کھول کے اس میں سے مٹھائی اٹھا کے پہلے بھائی کے منہ میں ڈالی اور پھر باقی بھی سب کا منہ میٹھا کروایا۔ سب مٹھائی کھانے اور خوشگپیاں کرنے لگے۔ امی نے چپکے سے اپنی آنکھیں پونچھی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ نواز بھائی کی یاد تھی جو اس خوشی کے موقع پہ انہیں دکھی کر گئی، کیونکہ بھائی نواز کو کافی لمبی قید ہو گئی تھی۔ فراز بھائی نے اپنے دوستوں اور ان کے واقفوں کے ذریعے کافی کوشش کی تھی، مگر وہاں کا قانون بڑا سخت ہے،
اس لیے انہیں متعین سزا سے بچایا نہیں جا سکا، کیونکہ ایکسیڈنٹ میں زخمی ہونے والے شخص کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی گئی، اس لیے انہیں بھاری جرمانہ بھی ادا کرنا تھا۔ حالات کافی خراب تھے، ان کی جوانی تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزر جانے والی تھی۔ امی کو دوسرے بیٹے کی خوشی میں ایک بیٹے کی اذیت ناک زندگی یاد آ رہی تھی۔ بھائی کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ امی اداس ہیں، اس لیے وہ بھی میں تھک گیا ہوں، کچھ دیر آرام کروں گا کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے، جبکہ میں اور گڑیا بھی امی کی دلجوئی کے لیے آگے پیچھے کی باتیں کرنے لگی۔ اگلے دن میں انتظار کرتی رہی، مگر سلطان کو نہ آنا تھا نہ وہ آیا۔ وہ سارا دن بھی میرا سلطان کا انتظار کرتے ہوئے گزر گیا۔ گڑیا نے مجھ سے کئی بار پوچھا، آپ پریشان کیوں ہیں، جیسے آپ کو کسی کا انتظار ہے، مگر میں اسے کچھ بتا نہ سکی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ سلطان پچھلی 2 راتوں سے کہانی سننے کے لیے بھی نہیں آیا تھا۔ میں خود سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی سوائے سلطان کی واپسی کے انتظار کے، جو میں پوری شدت سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ لوٹتا تو مجھے معلوم ہوتا کہ وہ پچھلے 2 دنوں سے کیوں نہیں آیا۔ اس سے اگلے دن رات کو سلطان آیا تو صحیح، مگر وہ بڑا نڈھال تھا۔ میں نے فوراً کہانی شروع کر دی تاکہ گڑیا کہانی سن کے سو جائے اور میں سلطان سے بات چیت کر سکوں۔ کہانی سے فارغ ہو کے میں نے سلطان کی طرف دیکھا، کیونکہ گڑیا نے خود پہ چادر تان لی تھی۔ میں نے اسے رکنے کا اشارہ کیا، وہ میرا اشارہ سمجھ کے اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ کچھ دیر کے بعد گڑیا سوئی، مجھ سے صبر نہ رہا۔ میں نے فوراً اس سے 3 دن کی غیر حاضری کی وجہ پوچھی۔ مجھے لگا اس کے چہرے پہ ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ بس آپی ماں نے مجھے اپنے ساتھ کام پہ لگائے رکھا، اس لیے میں آ نہیں سکا، میں نے گھٹے ہوئے لہجے میں جواب دیا، جیسے وہ اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی رنگت زرد تھی۔ میں نے اپنی سوچوں کو پیچھے دھکیل کے اس کی زرد ہوتی رنگت کی وجہ پوچھی تو اس نے فوراً نظر چرائی۔ ابھی مجھے دیر ہو گئی، مجھے جانے دے ورنہ ماں مارے گی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ میں نے اگلے دن آنے کا وعدہ لے کے اس سے رخصت کیا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ سلطان کے ساتھ کچھ غلط ہے، جس کی وجہ سے سلطان پریشان ہے۔ میں نے دل میں پکا ارادہ کیا کہ کل جب سلطان آئے گا تو اس سے ضرور اس کی پریشانی کے بارے میں پوچھوں گی۔ مجھے خود پہ بھی شرم آ رہی تھی کہ میں اشرف المخلوقات ہو کے بھی اپنی پریشانیاں اسے شیئر کرتی رہی، جبکہ وہ جن ہو کے بھی اتنا غیور تھا کہ اپنی پریشانی مجھ سے چھپا رہا تھا۔ بہرحال اس سے حقیقت معلوم کرنے کا پختہ ارادہ کر کے میں سو گئی۔ دوسرے دن جب وہ آیا تو میں نے کہا، دیکھو سلطان، اگر تم مجھے اپنی پریشانی نہیں بتاؤ گے تو آئندہ میں بھی تم سے اپنی ہر بات چھپاؤں گی۔ میں نے سلطان کو اصل بات چھپاتے دیکھ کے دھمکی دے ڈالی۔ جب سے وہ آیا تھا میں اسے پوچھ کے تھک گئی، مگر وہ مسلسل مجھے ڈر رہا تھا کہ میرا وہم ہے۔ مگر میری اس دھمکی کے بعد اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا، میرے بڑے بھائی ہم سے الگ ہوئے، وہ ایک دوسرے سے بہت لڑتے تھے، تنگ آ کے ابا نے انہیں الگ کیا۔ میں نے حیرت سے سلطان کی طرف دیکھا، تو کیا وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے؟ حالانکہ ان کی تو ابھی شادی بھی نہ ہوئی۔ سلطان نے دکھی سے لہجے میں سر ہلایا اور بولا، ماں اس پہ بڑی ناراض ہے، گھر میں کوئی بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتا۔ ابا نے کہا ہے کہ میں سب بیٹوں کو الگ الگ کر دوں گا۔ ماں کا خیال ہے کہ ابا انہیں کھلانے کی ذمہ داری سے آزاد ہونا چاہتا ہے، اس لیے وہ ابا کا غصہ بھی مجھ پہ نکالتی ہیں، کیونکہ ابا کو پہلے میری ماں سے اور اس کے بعد مجھ سے بہت محبت ہے، اس لیے ماں کو مجھ پہ زیادہ غصہ ہے۔ وہ ابا کو تنگ کرنے کے لیے بھی مجھے انتقام کا نشانہ بناتی ہے۔ سلطان اپنی کہانی بتاتے ہوئے ہچکیاں لے کے رو رہا تھا۔ میں دم بخود اس 11-12 سالہ بچے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ کتنے بڑے صدمے کو تنہا جھیل رہا تھا۔ میں نے اسے گلے سے لگایا، میں ہوں نا تمہاری بہن، تم دنیا میں اکیلے نہیں، تم اپنا ہر دکھ مجھ سے کہا کرو۔ اگرچہ میں براہ راست تمہاری مدد نہیں کر سکتی، مگر تمہارے لیے دعا تو کر سکتی ہوں۔ اللہ بھی یقیناً تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں تمہارے صبر کا صلہ ضرور دے گا، بس تم حوصلہ مت ہارنا، برے دن ہمیشہ نہیں رہتے۔ دیکھنا ایک دن تمہاری سوتیلی ماں کو بھی اپنے برے رویے کا احساس ہو جائے گا تو وہ بھی تم سے پیار کرنے لگے گی۔ میں نے اسے بڑی تسلی دی، وہ کافی حد تک پرسکون بھی ہو گیا تھا، مگر اس وقت مجھے معلوم نہ تھا کہ اس کا یہ سکون عارضی ہے۔ سلطان کچھ دیر میرے پاس بیٹھ کے واپس چلا گیا اور میں سارا دن اس کے لیے دکھی ہوتی رہی۔ میں نے اللہ سے اس کے حالات کی بہتری کے لیے بہت زیادہ دعائیں مانگی۔ اگلے دن میں اس کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ نہ آیا۔ پھر دن پہ دن گزرنے لگے۔ میں سلطان کی طرف سے بہت زیادہ فکر مند تھی، ہر نماز کے بعد اس کے لیے دعا ضرور کرتی، مگر اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ مجھے نہیں تھا کہ وہ اب کس حال میں ہے، اس کی ماں اور گھر والے اس سے کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ یہ سب جاننے کے لیے میرے پاس سلطان کے سوا کوئی ذریعہ نہ تھا، مگر سلطان نہیں آ رہا تھا۔
15वें दिन भी जब सुल्तान नہ آیا تو میں نے پختہ ارادہ کیا کہ کل میں اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پکاروں گی تاکہ وہ میرے پاس آئے اور میں کم از کم اس کی خیریت سے آگاہ ہو سکوں۔ گھر میں سوگ کے جیسی کیفیت تھی، ہر کوئی ایک دوسرے سے چھپتا پھر رہا تھا۔ آگے پیچھے 2 منحوس صبروں نے سبھی کو توڑ ڈالا۔ کینیڈا سے خبر آئی کہ نواز بھائی نے خودکشی کی کوشش کی اور ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ ابھی امی اور ہم بہنیں اس صدمے سے ہی سنبھلے نہ تھے کہ فراز بھائی کے کاروبار میں بہت بڑے گھاٹے کی خبر نے ہمارے رہے سہے حوصلے بھی توڑ دیے۔ ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ مصیبتیں ہر طرف سے ہم پہ حملہ کرنے کے لیے منہ پھاڑے کھڑی ہیں۔ امی کی طبیعت سخت خراب تھی، انہیں بیٹھے بیٹھے بے ہوشی کا دورہ پڑ جاتا۔ ہم دونوں بھی ایک دوسرے سے چھپ کے رو رہی تھی اور ایک دوسرے کے سامنے خود کو بہادر ثابت کر رہی تھی۔ ابو بالکل گمسم ہو گئے تھے۔ فراز بھائی سارا دن گھر سے باہر رہتے، وہ ڈوبتے ہوئے کاروبار کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ان کی تمام کوششیں باور نہیں نظر آ رہی تھی۔ ابو ہر وقت پریشان رہتے، اسی پریشانی کی وجہ سے ان کا موڈ ہر وقت آف رہتا۔ کوئی بات کرتا تو وہ کاٹ کھانے کو دوڑتے۔ امی جان کے خدشے درست ثابت ہو رہے تھے، ابو بھی اندر ہی اندر پریشان تھے۔ مجھے ہر ایک کی حالت پہ الگ الگ دکھ کا احساس تھا، مگر میں کسی کے لیے کچھ بھی کر نہیں سکتی تھی سوائے دعا کے، اور اس میں میں نے کوئی کمی نہ کی تھی۔ رات کو بڑی دیر کے بعد فراز بھائی گھر آئے تو امی نے انہیں ڈانٹا کہ آخر اتنی دیر تک گھر سے باہر رہنے کی کیا ضرورت تھی، وہ تو پہلے اپنی پریشانیوں میں تھے۔ فوراً حوصلہ کھو بیٹھے۔ آپ بھی مجھے الزام ٹھہرا رہی ہے جیسے میں جان بوجھ کے نقصان کر رہا ہوں اور اس کے بعد اس کو پورا کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہوں۔ دنیا میں کوئی نہیں جو میری پریشانی سمجھ سکے۔ ایک وہ جسے میں نے اپنا دوست سمجھا وہ میرا سب سے بڑا دشمن نکلا۔ کاروبار میں گھاٹا اس کے فراڈ کی وجہ سے پڑا ہے، وہ تو بن گیا ہے مگر میرا بال بال قرضے میں جکڑا گیا۔ گھر والے بھی اب مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، جب بھی گھر آؤ بجائے دلاسا دینے کے تانے ہی دیتے ہیں۔ امی جان صدمے سے پریشان کھڑی اسے دیکھتی رہی، وہ پو پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میری بھی جان پہ بنائی، بھائی کی حالت الگ دیکھی نہ جا رہی تھی۔ دوسری طرف یہ خبر روح فرسا تھی کہ بھائی کے پارٹنر نے دھوکے سے سب مال خود سمیٹا اور بھائی قرضے کے اندر ڈوب گیا۔ مجھے آنے والے وقت سے ابھی سے خوف آ رہا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اتنا بڑا قرضہ بر وقت ادا نہ ہو سکا تو ہم سب سڑک پہ آ جائیں گے، اور اس قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی جو اتنی بڑی رقم کا بندوبست کر سکتے۔ نواز بھائی خود مدد کے مستحق منتظر تھے، کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ایک بار پھر اللہ کے آگے رونے اور گڑگڑانے لگی۔ مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا سلطان بھی، میں انسان تھی، شاید اسی لیے اپنا وقت نکل جانے کے بعد اپنے محسن کو بھول گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، میں اس کی حالت دیکھ کے اتنی دکھی تھی کہ اپنی چیخوں پہ قابو نہ پا سکی۔ میں اپنی پریشانیوں میں سلطان کو بالکل ہی بھول گئی، مگر اس دن جب وہ زخموں سے چور انتہائی خراب حالت میں میرے سامنے آیا تو میرا رواں رواں چیخ اٹھا۔ سلطان، یہ ظلم تمہارے ساتھ کس نے کیا؟ مجھے بتاؤ، کس نے تمہارے ساتھ اس طرح ظلم کیا؟ کس نے تمہیں مارا؟ کون ہے وہ ظالم؟ میں پاگل انداز میں چیختی ہوئی اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ نکاہت کی وجہ سے زمین پہ بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پہ جا بجا خراشیں تھی، اس کے کپڑے میلے اور خون آلود تھے۔ کمزوری کی وجہ سے اس کی رنگت بھی زرد تھی، وہ آنکھیں بھی کھول نہیں پا رہا تھا کیونکہ ان پہ بہت زیادہ سوجن تھی۔ وہ اس قدر زخمی تھا کہ میرے اتنے سوالوں کے جواب میں اس کے زخمی ہونٹ محض پھڑپھڑا کے رہ گئے۔ میری خزیانی چیخیں سن کے امی جان کی آنکھ کھلی، وہ بھی کچھ دیر پہلے ہی دوا کھا کے لیٹی تھی۔ صبح سے انہیں بخار تھا۔ کیا ہوا نورین، تم کیوں چیخ رہی ہو؟ وہ انتہائی پریشانی سے بولتی ہوئی کمرے سے نکلی تو مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ میں نے جلدی سے سلطان کے زخمی بازو چھوڑے، کھڑی ہوئی، آنسو ابھی تک میری آنکھوں سے گر رہے تھے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ امی نے دل کھول کے پوچھا۔ شدید خوف کے باعث ان کی آواز بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے انکار میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں، میں ڈراؤنا خواب دیکھ کے ڈر گئی۔ میرے قریب ہی چارپائی پہ موجود تھی، اس لیے امی نے میری بات پہ یقین کیا، مگر اب ان کی پریشانی پہلے سے بھی بڑھ گئی۔ وہ پہلے بھی ایک مرتبہ میرے خواب کو منون سچا ہوتا دیکھ چکی تھی۔ نورین، تم خواب مت سنانا، بس کچھ صدقہ خیرات کرو، انہوں نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا اور وہیں سے پلٹ گئی۔ شاید وہ کوئی اور بری خبر سننا نہیں چاہتی تھی۔ پھر جلدی سے سلطان کے قریب آئی۔ اب وہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھا اور چارپائی کے پائے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ میں نے اسے سہارا دے کے چارپائی پہ لٹایا اور خود جلدی سے دودھ گرم کر کے اولٹین ملا کر لے آئی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس طرح کے زخم کو کس طرح سنبھالا جاتا ہے۔ میں نے چمچ سے دودھ اس کے حلق میں ٹپکایا تو اس کی حالت پہلے سے قدرے بہتر نظر آنے لگی۔ میں نے روتے ہوئے گیلے کپڑے سے اس کے سارے زخم صاف کیے۔ وہ اس حد تک زخمی تھا کہ اگر مرا نہیں تھا تو یہ کوئی معجزہ تھا۔
اس کی قمیض بھی میں نے کاٹ کے اس کے جسم سے الگ کی کیونکہ وہ جگہ جگہ سے پھٹی اور خون آلود تھی۔ اس کے سینے اور کمر پہ بھی بڑے بڑے نیل اور زخموں کے نشان تھے۔ کچھ زخم پرانے تھے جن کے کنارے بھی سیاہ پڑ گئے تھے، کچھ زخموں سے ابھی تازہ خون رس رہا تھا۔ میں نیم گرم پانی میں کپڑا بھگو کے اس کے جسم سے خون اور گرد صاف کرتے رہی۔ وہ بار بار کرا رہا تھا۔ میں نے سب چھوٹے بڑے زخموں پہ مرہم لگایا۔ اس سارے کام کے دوران میرے منہ سے بددعائیں اور سلطان کے لبوں سے کراہیں نکلتی رہی۔ میں کسی سگی بہن کی طرح اس سب کے ذمہ دار کو بددعائیں دے رہی تھی۔ وہ اتنا سا بچہ جو کبھی کسی سے برے طریقے سے پیش نہ آتا، کس ظالم کے ہاتھوں اتنی اذیت ناک حالت کو پہنچا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ مجھے معلوم ہو جائے تو میں شاید اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دوں۔ سلطان، اب تکلیف کچھ کم ہوئی؟ میں نے اس کے کان کے پاس جا کے پوچھا۔ اس نے اشارے سے ہاں میں جواب دیا۔ پھر میں نے اسے سہارا دے کے بستر پہ لٹایا اور سارا دن وقفے وقفے سے کام کے دوران اس کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ اگلے دن وہ خود سے کروٹ بدلنے لگا۔ میں اس کی سخت جانی پہ حیران تھی۔ اب اس کی آنکھیں بھی کھل رہی تھی، مگر پھٹے ہونٹوں کی شدید تکلیف کی وجہ سے وہ کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ میں اپنے سوالوں کو اپنے اندر ہی روکے ہوئے تھی تاکہ اسے جواب دینے سے تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگلے دن وہ بالکل مدھم آواز میں بات کرنے کے قابل ہوا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے باپ کو ایک عامل نے اپنا غلام بنایا۔ اس کے گھر کا شرازہ بکھر گیا ہے۔ اس کی ماں نے اپنا سارا غصہ اس پہ نکالنا شروع کر دیا کیونکہ پہلے وہ باپ کی وجہ سے اس کے ساتھ اتنا برا سلوک نہیں کر سکتی تھی۔ وہ نہ صرف اس سے کام کرواتی بلکہ بہت مارتی اور ساتھ اسے اور اس کی مرحومہ ماں کو گالیاں بھی دیتی۔ پھر ایک دن سلطان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ اسے بھی کام سے جواب دیا اور وہ بیڑیاں پہننے سے بھی انکار کر دیا جو وہ روزانہ رات کو اس کے خیال سے پہنا دیتی کہ ایک تو یہ بھاگ نہ جائے، دوسرا آرام سے سو نہ سکے۔ ماں نے اس پہ فوراً اپنے بیٹوں کو بلایا۔ انہوں نے باپ کے سارے اعمال کا بدلہ معصوم سلطان سے لیا اور اس قدر مارا کہ وہ مرنے کے قریب ہوا۔ وہ تو شاید اسے قتل کر دیتے، مگر عین وقت وہاں خاندان کی ایک بوڑھی جنی آئی۔ اس نے شور مچایا تو وہ اسے انتہائی زخمی حالت میں چھوڑ کے بھاگ گئی۔ بوڑھی جنی نے سلطان کو نیم بےہوشی میں چھوڑ کے خاندان کے سربراہ کو بلانے چلی گئی تاکہ اسے سلطان کی بری حالت دکھا سکے، مگر اس دوران سلطان کو ذرا ہوش آیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب وہ زندہ بچ نہیں سکتا، سو وہ آخری بار مجھ سے ملنے آیا کیونکہ وہ پچھلے بہت سے دنوں سے اپنی بیڑیوں کی وجہ سے مجھ سے مل نہ سکا، مگر خدا کو اس کی زندگی منظور تھی، سو اب زندگی کی طرف پلٹ رہا تھا۔ اب اس کے بدن کے زخم بڑھنے لگے مگر روح کے زخم کھرے تھے۔ وہ اکثر لیٹے لیٹے خلاؤں میں گھورتا رہتا یا پھر کبھی چپکے روتا رہتا۔ میں اس کی اندرونی حالت سے واقف تھی، اس لیے اسے رونے دیتی تاکہ اس کے اندر بھرا ہوا غبار کچھ کم ہو سکے۔ خود میں بھی بہت زیادہ دکھی تھی کہ جنوں میں بھی انسانوں کی طرح دشمنیاں ہوتی ہیں، وہاں بھی بھائی اپنے بھائی کے خون سے ہاتھ رنگ لیتے ہیں۔ کبھی مجھے اس عامل پہ شدید غصہ آتا جس کی ایک گھٹیا حرکت نے سلطان کے خاندان کا شرازہ بکھیر کے رکھ دیا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کبھی پلٹ کے اپنے گھر نہیں جائے گا، بس وہ کبھی کبھار اپنے باپ سے ملنے جاتا، باقی کا سارا وقت ہم دو مختلف مخلوقوں کے بہن بھائی ساتھ گزارتے تھے۔ اب میں اکثر دن میں بھی اسے کہانی سناتی۔ میرے گھر والوں کو یقین ہوا کہ میں پے در پہ ملنے والے صدموں سے پاگل پن کی طرف بڑھ رہی ہوں۔ وہ اکثر اکیلے میں باتیں کرتی ہوں، مگر کسی کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ مجھے لے کے ڈاکٹرز کے چکر کاٹتا۔ ایسے وقت اپنی محسوس رفتار سے چل رہا تھا۔ ایک دن سلطان نے بڑے جوش اور خوشی سے بتایا کہ اس کے دوست کی شادی ہے۔ میں نے حیران ہو کے پوچھا، تمہارا کون سا ایسا دوست ہے جو اتنی سی عمر میں شادی کر رہا ہے؟ اب بھی وہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے، وہی میرا کینیڈا والا دوست۔ اسے مجھے ایک ہفتے کے لیے اپنے پاس بلایا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں دوست کی شادی میں چلا جاؤں۔ وہ لجاجت سے مجھ سے اجازت مانگ رہا تھا۔ میں نے اسے اجازت دی اور وہ خوش ہو کے چلا گیا۔ ہمارا گھر اجڑ گیا تھا۔ فراز بھائی کو پولیس پکڑ کے لے گئی۔ ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا جبکہ ہمیں دھمکیاں مل رہی تھی۔ بھائی پر زدہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اس وڈیرے نے جس سے انہیں قرض لیا تھا انہیں جیل میں ڈلوا دیا تھا۔ اب اس کے کرندے ہمیں دھمکیاں دے رہے تھے کہ 2 دن کے اندر اندر رقم کا بندوبست کریں ورنہ سنگین نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ اللہ نے ان کے دل میں رحم نہیں ڈالا تھا۔ وہ لوگ ہماری کمزوری کا احساس کیے بغیر مجھے اغوا کرنے کے لیے آ گئے، کیونکہ گڑیا تو پہلے ہی خالہ کے گھر گئی تھی، اسے تو ہمارے اجڑنے کی خبر نہ تھی، اس لیے وہ بچ گئی۔ ایک دن میرے کمرے کے دروازے کو زوردار دھکے پڑنے لگے۔ محلے کے مردوں نے بدماشوں کو للکارا، انہوں نے ہوائی فائر کیے۔ کون کسی کی خاطر اپنی جان دیتا ہے؟ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبک گئے۔ تیسرے چوتھے دھکے سے دروازے کی کمزور کنڈی ٹوٹی اور وہ دونوں بدماش کمرے میں آئے۔ انہوں نے اپنی گھنوں کا رخ میری طرف کر لیا۔ چل لڑکی، آرام سے ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جا، نہیں تو بھیجے میں سوراخ بنا دیں گے۔ امی جان روتی ہوئی بھاگ کے میرے سامنے آئی۔ تم میری بیٹی کو مت لے کے جاؤ، خدا کے لیے، انہوں نے ان درندہ صرف لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔
مگر انہوں نے بجائے رحم کھانے کے امی کو زور سے دھکا دیا تو وہ کمرے کے وس میں جا گری۔ اس کے بعد وہ دونوں دھکیلتے ہوئے مجھے باہر لے آئے۔ میرے خاص میرا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ مجھے اپنے دوپٹے تک کی خبر نہ تھی جو میرے پاؤں میں گھسٹ رہا تھا۔ میں ان کی بندوقوں کی نال کے آگے آگے ایک گاڑی میں جا بیٹھی۔ اگلے ہی لمحے دونوں گاڑیاں مجھے لیے ہوئے نامعلوم منزل کی جانب روانہ ہو گئی۔ میرے اعصاب شدید جھٹکا لگنے سے اتنے کشیدہ ہو گئے تھے کہ مجھے خوف تک محسوس نہ ہوا۔ میں بغیر چیخے چلائے بالکل ساکت و صامت گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ شہر سے باہر نکل کر انہوں نے ایک جگہ گاڑی روکی۔ پہلے مجھے پانی دیا، پھر میری آنکھوں پہ سیاہ پٹی باندھی۔ اس پانی میں شاید کچھ ملا ہوا تھا کیونکہ میں کچھ دیر بعد ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک تاریک کمرے میں بستر پہ پڑی تھی۔ پہلے کچھ دیر تو مجھے ٹھیک طرح سے حالات کا اندازہ نہ ہو سکا، مگر جو ہی مجھے گزشتہ واقعات یاد آئے تو میں اچھل کے بستر سے اتر آئی۔ میں نے پہلے اپنا اور پھر کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے میں ایک بیڈ اور دوسری دیوار کے ساتھ 2 کرسیاں اور ایک میز پڑا تھا۔ کمرے میں کوئی کھڑکی نہ تھی، ایک دروازہ تھا۔ کم از کم میں اسے کسی طرح بھی توڑ نہ سکتی تھی۔ دروازہ مضبوط لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ اچھی طرح سارے حالات کا جائزہ کر چکنے کے بعد میرے حوصلے کی تمنا ٹوٹ گئی۔ میں فرش پہ بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ کافی رونے کے بعد میری حالت کچھ سنبھلی۔ مجھے رہ رہ کے سلطان یاد آ رہا تھا۔ میں نے اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اسے پکارنے کا فیصلہ کیا۔ میں بلند آواز سے سلطان کو آوازیں دینے لگی۔ اس وقت میرا رواں دواں دعا کر رہا تھا کہ کسی طرح میری آواز سلطان تک پہنچے، مگر کافی دیر تک آوازیں دینے سے بھی کوئی فرق نہ پڑا۔ میری امید ناامیدی میں ڈلنے لگی۔ برے وقت میں سب چھوڑ جاتے ہیں، سلطان کو کیا پڑی ہے کہ وہ میری خبر لینے یہاں آئے۔ کمرے کے اندھیرے میں مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ باہر رات ہو چکی ہے۔ وقت کیا تھا اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا کیونکہ کمرے میں کوئی بھی روشنی کا انتظام نہیں تھا۔ اگر کمرے میں کوئی کلاک تھا بھی تو میں اس سے بے خبر تھی۔ جب یہ لوگ مجھے اٹھا کے وہاں سے چلے تو صبح کے 10 بج رہے تھے، مگر اب رات ڈھل چکی تھی۔ مجھے اپنی امی اور ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ابو کا خیال آیا۔ یقیناً وہ لوگ میرے لیے پریشان ہوں گے۔ ان لوگوں کے ارادے ڈھکے چھپے نہ تھے، وہ مجھے بیچ کے اپنی ڈوبی ہوئی رقم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس صورت میں میرا مستقبل اور بھی زیادہ خطرناک اور محدود تھا۔ میں فرش پہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی۔ جب انسان کی ہر امید ٹوٹ جائے تو اسے اللہ یاد آتا ہے۔ میں نے سچے دل سے اللہ کو پکارا، وہ مہربان خدا جو پکارنے والے کو مایوس نہیں کرتا۔ کچھ دیر کے بعد میرے دل کو سکون ہوا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے، قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے فرش پہ بیٹھ گئی۔ اچانک سلطان کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو مجھے لگا جیسے میرے مردہ بدن میں بجلیاں دوڑ گئی ہوں۔ میں اسے پکارنا چاہتی تھی مگر میرے ہونٹ ٹیپ کی وجہ سے منجمد تھے۔ آپی یہ سب کیا ہوا؟ میری اتنی سی غیر حاضری میں ہماری دنیا لٹ گئی۔ وہ بڑا دکھی تھا مگر میں انتہائی خوش تھی۔ میری مہوم سی امید بھر آئی۔ سلطان نے مجھے مایوس نہ کیا، وہ اپنی دوست کی شادی چھوڑ کے آیا میرے لیے۔ جب کوئی بھائی اپنی بہن کے مان پہ پورا اترے تو اس وقت کیا حالت ہوتی ہے یہ لفظوں میں کہنے کی بات نہیں۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کے سلطان کی کیفیت دیکھنی تھی۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ بہرحال اس نے میرے ہاتھ کھولے، پھر میرے منہ پہ چسپا ٹیپ کو ہٹایا۔ آپ ہی چلیں۔ اسے نہ جانے کیا اشارہ کیا کہ لاک دروازہ خود بخود کھلا۔ ہم کچھ قدم آگے بڑھے تھے کہ ہمارے سامنے وہ ظالم آدم کے۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کے حیران اور ششدر رہ گئے۔ سلطان انہیں نظر نہ آ رہا تھا۔ ان میں سے ایک آنن فانن میری جانب بڑھا اور چاہا کہ مجھے پکڑ لے۔ اچانک وہ کئی فٹ ہوا میں اوپر کو اچھلا، اس کے بعد دھم سے زمین پہ گرا۔ اس کی چیخیں آسمان کو ہلا گئی۔ وہ 3 تھے، پھر تو ان تینوں کی چیخیں ناقابل فراموش حد تک پوری فضا کو دہلانے لگی۔ وہ ہوا میں اچھلتے، زوردار طریقے سے زمین پہ گرتے، ان کے منہ اور کان سے خون کے فوارے پھوٹنے لگے۔ ان کی ہڈیاں سلامت نہ تھی۔ یہ سلسلہ کئی منٹ تک جاری رہا، پھر اس کے بعد ان کے جسمانی اعضاء چیتھروں میں بٹتے چلے گئے۔ آپ ہی چلیں۔ سلطان نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں چونک پڑی۔ ابھی اپنی آنکھیں بند کریں اور جب تک میں نہ بولوں اپنی آنکھیں مت کھولیے گا۔ سلطان مجھے میرے گھر پہنچاؤ، میں نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ سن کے سلطان نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں نے اپنی آنکھیں بند کی۔ اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ جیسے میں ہواؤں میں اڑتی جا رہی ہوں۔ میری زبان اور آنکھیں بند تھی۔ جب میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو میں اپنے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کچھ دیر کے بعد ایک صاحب نکلے اور بولے، جی فرمائیے، آپ نے کس سے ملنا ہے؟ ان کی باتیں سن کے میں گھبراہٹ میں بول پڑی، آپ کون؟ میرا مطلب یہ میرا گھر ہے، میرا نام بشرا ہے، میری والدہ۔ اچھا میں سمجھا بیٹی، یہ گھر میں نے آپ کی والدہ سے خریدا۔ آپ کی والدہ غریباً آپ نے بہن کے پاس چلی گئی۔ آپ لوگوں کے ساتھ بڑا برا ہوا، مجھے افسوس ہے۔ بشرا بیٹی آپ اندر آئیں، رات ہو رہی ہے، کہاں جائیں گی اور آپ تھی کہاں اور اس وقت اکیلی کہاں سے آ رہی ہیں؟
سلطان ان کی نظروں سے پوشیدہ تھا۔ اتنے میں سلطان کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی، ابھی چلے میں آپ کو آپ کی خالہ کے گھر چھوڑ دوں۔ یہ سن کے میں نے بزرگ سے کہا، جناب میں چلتی ہوں، آپ کا شکریہ، بیٹی اس وقت رات میں آپ کا اکیلے جانا ٹھیک نہیں۔ انکل آپ فکر نہ کریں، ایسی کوئی بات نہیں، ویسے فلاں گلی میں میرے ایک رشتہ دار کا گھر ہے، میں وہاں چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ سلطان کے ساتھ اپنی خالہ کے گھر پہنچی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد ایک گلی میں اندھیرا تھا۔ اس جگہ سلطان نے کہا، آپ ہی میرا ہاتھ پکڑیں اور اپنی آنکھیں بند کریں، میں آپ کو آپ کی خالہ کے گھر چھوڑ دوں۔ سلطان نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا، میں نے آنکھیں بند کی تو مجھے لگا کہ میں ہواؤں میں اڑنے لگی ہوں۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد میرے قدم زمین پہ رکے، سلطان کی آواز آئی، آپ ہی آنکھیں کھولیں، آپ کی خالہ کا گھر آ گیا۔ میں نے آنکھیں کھولی، خالہ کا گھر دروازے جیسے پیٹ ڈالا۔ عجلت میں دروازہ کھلا، دروازہ کھولنے والی ہستی میری خالہ مجیدہ تھی۔ خالہ پہ نظر پڑتے ہی میں لپک کے خالہ کے گلے لگی، زاروں کی طرح رونے لگی۔ میرے آنسو تھے کہ تھمنے کو نہیں آ رہے تھے، آواز میرے گلے میں اٹک کے رہ گئی تھی۔ اتنے میں میری امی دروازے پہ آئی اور مجھے دیکھ کے فوراً میرے گلے لگ کے رونے لگی۔ خیر مجھے لیے ہوئے دونوں کمرے میں داخل ہوئی۔ کافی دیر کے بعد ہمارے آنسو تھے حال احوال سامنے آئے۔ اس دوران سلطان میرے ساتھ رہا اور وہ کسی کو نظر نہ آیا۔ سلطان کو اب میں نے گلے لگا کے کہا کہ میرے بھائی، میں ساری زندگی تمہاری شکر گزار رہوں گی، تم نے میرے لیے جو تکلیف اٹھائی، مجھے عزت و آبرو سے گھر تک پہنچایا۔ اس وقت بھی میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سلطان بولا، اب یہ میرا فرض تھا اور بہن کے لیے یہ کوئی پریشانی یا تکلیف نہیں، آئندہ جب بھی میری ضرورت پڑے مجھے آواز دینا بھولیے گا نہیں۔ اب میں چلتا ہوں، میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اور سلطان میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ سلطان چلا گیا اور پھر کبھی پلٹ کے نہیں آیا۔ میں اسے آوازیں دیتے دیتے تھک گئی، لیکن سلطان نہیں آیا۔ مجھے لگتا ہے یقیناً وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوگا۔ میں آج بھی اسے آوازیں دیتی ہوں مگر سلطان نہیں آتا، یا پھر اس کا وجود ہی ختم نہ ہو گیا ہو۔